बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमें गिलगित बल्तिस्तान से इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए। और पिछले दिनों क्योंकि इलेक्शन का चर्चा था और बड़ा ज़ोर रहा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे आएँ, देखें यहाँ के हालात देखें, क्योंकि अभी 5 हलकों में री पोलिंग कल होने जा रही है 15 जून को और आज 14 जून का दिन है। और अभी भी यहाँ पे जोशो खरोश तो है इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन बहुत सारे सवालात उठते हैं इस इलेक्शन को लेकर के। बिलावल भुट्टो जरदारी आपने कल सुना होगा कि बड़े गरज रहे, बड़े बरस रहे और एक तरफ तो हुकूमत को आंखें दिखाते हैं, फिर जाके कुट्टी कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद राजीनामा कर लेते हैं। और जैसे कि वो कल फरमा रहे थे कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत PMLN अगर चाहती है गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह की हुकूमत करना और हमारा मैंडेट है उसका एहतराम नहीं किया जा रहा, और यहाँ पे वो शायद लाहौर तर्ज की हुकूमत बनाना चाह रहे हैं जिस तरह फॉर्म 47 की हुकूमत उनको मिली है। और इस पर ख्वाजा साद रफीक साहब का मैं एक ट्वीट देख रही थी, बड़े खास से नाराज़ हुए। बाकी तो नून लीग नहीं बोली, किसी ने उनको उनके इस तरह के एतराज़ात का जवाब नहीं दिया। ख्वाजा साद रफीक ये कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट था, 6 सीटें हमें मिली, 2 हमारे साथ इंडिपेंडेंट आ गए, 8 हमारी सीट होगी, 10 आपकी सीटें हैं। बाकी जिन 5 हलकों पे री पोलिंग होनी है, री इलेक्शन होना है, तो देखते हैं कि किसके पास मैंडेट आता है, लेकिन इस तरह हमारे मैंडेट की तौहीन ना की जाए। सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ तो ये हुकूमत का हिस्सा है किसी ना किसी तरह से, और आप देखते हैं बजट सेशन शुरू होता है तो वो हुकूमत को आंखें दिखाने पहुंच जाते हैं, जी ये गरीब का बजट नहीं है, गरीब परवर बजट नहीं है, अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं रखा, मैं इस बजट का इजलास का बाइकआउट करूंगा। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं उनको मना के लेके हाउस में आ जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के लिए भी वो यही कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने आगाज़ में आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे मैंडेट को माना नहीं जा रहा और हमारे साथ डील या बार्गेनिंग पोजीशन की जा रही है कि जी गवर्नर आप ले लें और CM हमारा हो जाए। तो देखिए बार्गेनिंग पोजीशन ही है दोनों जमातों के लिए। ज़मीनी हक़ाइक़ यहाँ के बड़े बरअक्स हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन यहाँ मौजूद है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि उनको उस तरह से खुलकर इलेक्शन में खेलने नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया जैसे कि दोनों सियासी जमातों को दिया गया। इन्होंने बड़े भरपूर अपनी कैंपेन चलाई। यहाँ मैं गई, काफ़ी लोगों से यहाँ जब मेरी बातचीत हुई उनसे मैंने जब ये पूछा कि आप एक पार्टी कहती है कि हम GB को कराची बना देंगे, दूसरी पार्टी कहती है जी हम इसको लाहौर बना देंगे। लोगों का जी खुदा का वास्ता है आप हमें गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान ही रहने दें, ना आप इसको लाहौर बनाएं ना आप इसको कराची बनाएं। यहाँ के लोग खुशहाल हैं, 80-90% यहाँ पे लिटरेसी रेट है, लोग मेहमान नवाज हैं, मिलनसार लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, इज़्ज़त एहतराम देने वाले लोग हैं। 2 नंबर लोग नहीं यहाँ मैंने देखा, किसी के अंदर 2 नंबरी मैंने नहीं देखी, चोर बाजारी यहाँ पे नहीं देखी। जो वो बात करते हैं मुखलिस साहब से बात करते हैं और वही जो चीज़ अगर कोई रेट है उसी मुनासिब तरीके से आपके साथ वो बात करेंगे। जो चोर बाजारी है 2 नंबरी है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर मैंने नहीं देखी। बहुत प्यारे लोग हैं, तो कहते हैं हमें ऐसे ही रहने दें, हम पहाड़ी लोग हैं, हम नेचर के करीब रहने वाले लोग हैं, हम कुदरत से प्यार करने वाले लोग हैं, तो हमें ना आप लाहौर बनाएं ना आप हमें कराची बनाएं, हमें खुदारा हमें गिलगित बल्तिस्तान का रहने दें। लोग कहते हैं जी हम यहाँ पे बीमारियाँ बहुत कम हैं, क्राइम रेट यहाँ का कम है, लिटरेसी रेट जैसे मैंने अभी आगाज़ में कहा कि बहुत हाई है, और यहाँ के लिटरली आपको वैसे ही खुशी होती है जब आप नेचर के करीब आते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, यहाँ का आबो हवा देखते हैं, तो आपको वाकई अच्छा लगता है। तो मैंने भी जब यहाँ आके देखा, मेरा ये पहला विजिट है गिलगित बल्तिस्तान का, और मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के वाकई लगा कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर हम गिलगित बल्तिस्तान रहने दें तो हम सब के लिए अच्छा होगा। ये यहाँ के लोगों का भी मुतालबा है। तो अब देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन हो गए, बंदर बांट पहले से भी शुरू की गई थी और अभी भी ये बंदर बांट जारी है। मैंडेट जिस तरह लोगों ने दिया वो सामने नहीं आया। यहाँ हमने लोगों से पूछा, उस तरह का मैंडेट सामने नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के फैसले हो जाते हैं। करिश्मा साज फैसला साथ जो हो वो फैसला कर देते हैं जी इस बार GB इसको मिलेगा, कश्मीर उसको मिलेगा। तो खुदारा इस तरह के फैसले ना करें, अवाम के फैसले अवाम तक रहने दें। अगर अवाम ही अपने मुंतखब करदा लोगों को असम्बलियों में भेजेंगे, अवाम के बैलेट का जो और मेरिट का इंतखाब है वो लोगों को करने दें, ये किसी और को ना करने दें कि जी आप जिसका दिल करे। और फिर जैसे हम बिलावल भुट्टो की बात कर रहे थे, तो ये नाराज़ किससे होते हैं? ये इसी हुकूमत से नाराज़ होते हैं, फिर 4 बातें इनको सुनाते हैं वाले साहब, फिर आके उन्हीं के पैर पड़ जाते हैं। दोनों तरफ से ऐसी ही कुछ हमें झलक दिखाई देती है। और जो मेरा पॉइंट है, शायद अवाम को ये बताया जाता है कि जी देखिए असल अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI को तो हमने दीवार के साथ लगा दिया, असम्बली के अंदर उनका उस तरह का रोल नहीं है। तो हम देखिए पीपल्स पार्टी अपोजिशन भी है और हुकूमत का हिस्सा भी। बड़ी मज़े की बात है ना, आप देख सकते हैं आपके सदर आपके हैं, चेयरमैन सेनेट आपके पास हैं, गवर्नर्स आपके पास हैं सूबों के, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपोजिशन है? और किसके साथ आप एतराज़ करते हैं कि जी बजट अवाम फ्रेंडली नहीं था और महंगाई होगी? तो
یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. جو حقیقی اپوزیشن ہے اس کو رہنے دیں, پھر آپ عہدے چھوڑیں, صدارت چھوڑیں, پھر اصل اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھیں, پھر اپوزیشن بلاول صاحب آپ کریں تو پتہ بھی چلا جائے گا اور لوگ بھی اس چیز کو مانیں گے کہ اصل اپوزیشن آپ ہیں. دوسری جانب ہم آ جاتے ہیں, سہیل بڑائی صاحب کا کالم ہے, بڑا اس پہ تنقید ہو رہی ہے. ایک دن انہوں نے کالم لکھا اور اگلے دن انہوں نے کچھ معافی بھی مانگی. انہوں نے کہا جی میں تو معافی مانگتا ہوں, ملک میں بڑے حالات بالکل ٹھیک ہیں, اور کیونکہ آغاز میں انہوں نے بتایا کہ جولائی حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا. سہیل بڑائی صاحب مقتدرہ کے بڑے قریب, اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب, حکومت کے بڑے قریب, بڑے پیارے ان کے صحافی سمجھے جاتے ہیں, جانے مانے پہچانے جاتے ہیں. اور سہیل بڑائی صاحب نے بھی عمران خان کے دور میں لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو عروج کا سلسلہ ہے جو تھا اس حکومت کا, وہ زوال جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی میں تو بڑا ایک غریب اور ناچیز بندہ ہوں, میں تو اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا, لیکن آپ بند کمروں سے باہر نکلیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات اس وقت کہاں ہیں, مہنگائی کہاں جا رہی ہے, اور لوگ کس طرح سے سروائیو کریں. اور جو یہ باتیں کریں اس کے جواب میں آج محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. تو شاید بوڑھے ہو چکے ہیں سہیل بڑائی صاحب, میرے خیال سے بوڑھے نہیں ہیں, سیاست پہ صحافت پہ بڑی آپ کی گہری نظر ہے, اور نقوی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لگتا کچھ ایسے حکومت کی جو جانے کی تیاریاں ہیں, اور کیونکہ آپ نے دیکھا نصرت جاوید صاحب نے بھی ایک کالم لکھا, حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ایک کالم لکھا, کیونکہ میڈیا کی قدغن کی بات آ گئی. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں تو پھر پر بھی جلتے ہیں, پھر آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنے دی جاتی, اور پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وڑائی صاحب نے جو بات کی اس کا خاصا سیٹ بیک آیا, انہی کے اوپر آیا, اور انہوں نے بڑے معذرت خانہ انداز میں لیکن ایک لاجک کے ساتھ دوبارہ انہوں نے پھر بات کی کہ حکومت کے کچھ دن جو ہیں رہ گئے, بند کمروں سے باہر نکلیں تو فیصلے ہوں گے. لگتا ہے محسن نقوی صاحب کو یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم بنانے کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں. دیکھیں ایک طرف وزیر خارجہ کا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک طرف چیئرمین پی سی بی ہیں, ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں, وزارت داخلہ ان کے پاس ہے, وزیر اعظم کہیں نظر نہیں آتے. فیصلہ سازی میں, حکومت سازی میں, معاملات کو سلجھانے میں, بلاول کو منانے کی بات ہو, بجٹ اجلاس میں ان کو لانے کی بات ہو, کسی کی ناراضگی ہو, سب کام محسن نقوی صاحب کرتے ہیں. تو کیوں نہ حکومت انہیں کو دے دی جائے, فیصلہ ساز بھی یہی سمجھتے ہیں. تو شاید ایسی تیاری ہو چکی ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی جلد سے جلد اس منصب پہ آپ کو دکھائی دیں گے. شہباز شریف کے بعد ونڈر بوائے, جس ونڈر بوائے کا اکثر ہمیشہ ذکر ہوتا ہے, وہ محسن نقوی ہی ہیں. اور ونڈر بوائے بہت تیزی سے ترقی بھی کر رہے ہیں, سب کے پسندیدہ ہیں, سب کے پیارے ہیں, اور بہت جلد ونڈر بوائے کو آپ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ دیکھیں گے. ایسی باتیں پہلے ہوتی تھیں ڈھکے چھپے الفاظ میں, لیکن اب اوپنلی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور میڈیا کی آزادی تو ویسے ہی دیکھیں, وڑائی صاحب بھی اپنے کالم میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہے بڑے لوگ ان کو پسند شاید اس طرح کے لوگ نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اپنے مخالفین کو انٹرویوز بھی دیتے تھے. ان کی وزارت کا ہر طرف ایک ترجمان ضرور موجود ہوتا تھا کہ جو وزارت کی ترجمانی کرتا تھا اور لوگوں کو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتا تھا. ان کے دور میں میڈیا پہ اس طرح قدغن نہیں لگائی گئی جس طرح آج کے دور میں لگائی گئی. بڑے بڑے صحافی جو ہیں اس وقت وہ باہر بیٹھے ہیں, ٹیلی ویژن چینل سے باہر بات کرنے کی اس طرح سے آزادی نہیں ہے. تو یہ آج ان کے جو مخالفین صحافی تھے وہ بھی آج اس چیز کو گردانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا دور زیادہ بہتر تھا بنسبت آج کے دور کے, کہ آپ کھل کر میڈیا کے لیے بات کریں یا اپنے حقوق کے لیے بات کریں, عوام کے لیے بات کرنا چاہیں, حقائق آپ سامنے لانا چاہیں, آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. کچھ بجٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں. اشرافیہ کے لیے بجٹ میں کتنی ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی ہے, اور آپ نے دیکھا ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ کو چھوٹ نظر آئی. بس ایک ہم بات کر لیں بزنس کلاس کے ٹکٹ, کیونکہ میری نظر سے بہت ساری چیزیں گزری, لیکن انٹرسٹنگ مجھے لگا کہ بزنس کلاس کے جو ٹکٹس ہیں اس پہ حکومت نے ٹیکس کی جو چھوٹ ہوتی ہے وہ دے دی گئی ہے. اور یہ ٹیکس کی چھوٹ دکھائی دی کیونکہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ اراکین پارلیمنٹ کو ان کی فیملی کے ساتھ سال کے 25 ٹکٹ ملتے تھے, لیکن نون لیگ کی جب حکومت آئی تو انہوں نے سال کے تقریباً یہ 30 ٹکٹ کر دیے. بزنس کلاس پہ ٹیکس چھوٹ بھی جو تھی وہ ٹیکس جو ہے ختم کر دیا گیا. تو یہ بھی شاید عام عوام تو دیکھیں وہ اکانومی میں بھی شاید سفر نہیں کر سکتے, وہ بزنس کلاس تو چھوڑیں اور کیسے وہ سفر کریں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ ترجیحات کیا ہیں اور کس جانب آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. اور کل مجھے وہ عاطف رانا اسمبلی کے اندر جو رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر کا وہ ٹویٹ یاد آ رہا ہے جب پیٹرول 1.5 روپے لیٹر مہنگا ہوا تو انہوں نے دہائیاں دیں, انہوں نے کہا کہ ظلم ہے, ناانصافی ہے. اب پیٹرول 45 روپے بڑھ جاتا ہے, 50 روپے بڑھ جاتا ہے, 55 روپے بڑھ جاتا ہے, 117 روپے تو پیٹرولیم لیوی آپ اس پہ لیتے ہیں, 198 روپے ٹوٹل ٹیکس ملا کے آپ لیتے ہیں. تو آپ 450 کا بھی پیٹرول بیچیں تو کوئی بھی نہیں بولتا. وزیر اعظم صاحب 1.5 روپے کے لیے کہاں روتے تھے, کہاں وہ دہائیاں دیتے تھے. تو
آپ کو شاید نظر نہیں آتا ان کے سینے میں کتنا دکھ یا درد ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے کتنا دکھ درد ہے. ہاں وہ کل یہ ضرور بات کر رہے تھے کہ جی جب گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ایک روٹی کو بھی 4 ٹکڑے کر کے کھایا جاتا ہے، اور اس بار پہلی بار صوبوں نے اپنے بجٹ کو کٹ کر کے وفاق کو یہ پیسے دیے ہیں. اور یہ فارمولہ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ NFC ہوگا اور NFC ایوارڈ میں تبدیلیاں لائی جائیں گی، تو زرداری صاحب نے یہ فارمولہ دے دیا کہ جی آپ صوبوں سے کسی سے 350 ارب لے لیں، کسی سے 600 ارب لے لیں، کسی سے 400 ارب لے لیں، اور اس طرح سے آپ مل جل کے بجٹ چلائیں، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھائیں. آپ NFC میں تبدیلی نہ کریں، کیونککہ ہمارے سے آپ کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم نے بدلے میں آپ کو حکومتیں بھی دے دی ہیں. تو یہ تو پاکستان کے عوام کی صورتحال ہے. اور IMF سے ہم جو بجٹ جو بنواتے ہیں ان سے، اور ہم ان سے جب قرضہ لیتے ہیں تقریباً $1.5 سے $2 بلین کا یہ قرضہ ہوتا ہے، اور ناک کی لکیریں تو ہم کھنچوا لیتے ہیں، ایڑیاں رگڑ لیتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے IMF ہمیں کہتا ہے کہ جی پیٹرولیم پہ سبسڈی ختم کریں، آٹے پہ ختم کریں، بجلی پہ آپ ختم کریں. یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں یہ تمام چیزیں پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ. تو وہ وہاں پہ آپ ہر طرح کا کٹ لگا دیتے ہیں. تو BISP جو پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تقریباً 850 ارب روپیہ بلاول بھٹو زرداری تقریباً اس میں 838 ارب روپے کے قریب اضافہ کروا چکے ہیں. اس وقت تک 17% اضافہ ہوا ہے. اتنی مہنگائی کے باوجود BISP میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ وڈیرا شاہی ہے. آپ وہاں پہ اپنے لوگوں کو یہ کارڈ بانٹتے ہیں، بدلے میں وہ لوگ آپ کو سال بعد بیچارے 4 سال بعد جب 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو بجائے آپ لوگوں کو کوئی ہنر دیں، اور یہی BISP پروگرام اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو آسان قرضے دے دیں. بنگلہ دیش کا ماڈل آپ کے سامنے ہوگا، وہاں کے جو پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ان کا وہ ماڈل پوری دنیا میں مانا گیا کہ آپ آسان ایک ساتھ پہ لوگوں کو قرضے دیں، نہ کہ ان کو بھکاری بنائیں. تو BISP پروگرام تقریباً $3 ارب بنتا ہے. یہ $3 ارب آپ لوگوں میں بانٹیں گے، اس کے بدلے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. تو بجائے ہم $1.5 ارب کی جو قسط ایک لیتے ہیں IMF سے، اور 300 کے قریب جو ہے ہم نے $3 ارب BISP میں لگا دیا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک طرف ہم قرضے لیتے ہیں اور انہی قرضوں کو اتارنے کے لیے مزید ہم قرضہ لیتے ہیں، قرضے پہ قرضہ، اور مہنگائی ختم کرنے کے لیے ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. یہ حکومت کا سادہ سا فارمولہ میں آپ کو سمجھاتی چلوں کہ یہ سادہ فارمولہ ہے کہ ٹیکس پہ آپ ٹیکس لیں گے اور قرض لیں گے، اور اس کے اوپر اور قرض لینے کے لیے آپ مزید قرض لیں گے. تو اس طرح مزید IMF کے پروگرامز اگلے آپ 5 سے 10 سال مزید آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے. جو کہتے تھے ہم کشکول توڑ دیں گے اور ہم پاکستان کو پتہ نہیں ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ایشین ٹائیگر تو ہم نے نہیں دیکھا، کچھ اور ہی پاکستان اس وقت بنانا ریپبلک تو بن چکا ہے. تو باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جو انصاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں انصاف کا معیار تقریباً 138ویں نمبر پہ ہے شاید پاکستان اس وقت، پاکستان کی عدالتیں. تو حکومت نے ایک نئی وفاقی آئینی عدالت بنائی تھی جی. 6 ارب 48 کروڑ روپے کا بجٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، اور آئینی عدالت کو اب ملا کے اس کا بجٹ تقریباً 13 ارب 48 کروڑ روپیہ بن چکا ہے. تو ایک طرف انصاف کا نمبر آپ دیکھ لیں، اور پھر انصاف کے لیے بڑی عدالتیں دیکھ لیں. سپریم کورٹ کے بجٹ کے لیے کہا گیا کہ 96 کروڑ روپے کا اس میں مزید اضافہ کیا جائے، اور ٹوٹل اس کا جو بجٹ 7 ارب 44 کروڑ روپیہ بڑھانے کی تجویز کی گئی ہے. تو ایک عدالت جب 6 ارب میں چل رہی تھی تو مزید ایک آپ نے عدالت ساتھ میں بنا لی اپنے آئینی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، چیزوں کو لوگوں کو فکس کرنے کے لیے. تو 13 ارب میں وہ آپ کو 2 عدالتیں پڑ گئیں. تو ان 13 ارب کو ملا کے تو آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. دیکھیے اگر غریب کا درد ہو، عوام کا درد ہو، اور یہی ہمارے ججز عام کرسیاں میز لگا کے ایک عام سے کمرے میں بیٹھ کے انصاف دیں تو شاید انصاف کا بول بالا بھی ہوگا. عام عوام عدالتوں میں رل جاتے ہیں، ان کے کیسز لگے رہتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ چلتی رہتی ہے. باپ دادے کا کیس جو ہے پوتا آ کے کہیں جیتتا ہے. 40-45 سال تو ایک کیس میں دیوانی مقدمات میں، فوجداری مقدمات میں لگ جاتے ہیں. تو انصاف کا اگر یہ معیار ہوگا اور آپ بجٹ میں پیسے بڑھاتے جائیں گے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا رکھا. سیلریڈ جو طبقہ ہے، جو پاکستان کے سرکاری ملازمین ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا رکھا. پہلے 15 سے 20% مجھے یاد ہے بجٹ میں جب اضافہ ہوتا تھا اس میں بھی لوگ چیختے تھے جی یہ کیا اضافہ کیا گیا. مہنگائی تقریباً 200% سے بڑھ چکی ہے. تو آپ نے جو سیلریڈ طبقہ ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان میں صرف 7% اضافہ، پینشن میں صرف 7% اضافہ. تو یہ عوام کے ساتھ باقی کیا مذاق کیا گیا ہے. اس کے بدلے میں تو آپ تقریباً 20 سے 22% جو تنخواہوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں وہ تو ڈبل نکال لیں گے آپ.
وہ مجھے وہ ایک خالد انم صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ گھر میں ایک والد تھے اور انہوں نے بچوں کو کہا دن میں جو کھانا نہیں کھائے گا اس کو 10 روپے ملیں گے. سب بچوں نے لے لیے, دن کا کھانا نہیں کھایا. رات کے کھانے میں انہوں نے کہا جو کھانا کھائے گا وہ 10 روپے واپس کرے گا تو اس کو ملیں گے. تو یہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے, ایک طرف 7% آپ اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ میں 20 سے 22% جب سیلری پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ ایک طرف سے آپ دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ڈبل آپ منافع لے کے کما رہے ہیں. تو یہ عوام کی صورتحال ہے. اور جیسے کہ میں نے عدالت کا ذکر کیا, اور عدالتوں کے آپ ڈبل بجٹ بنا دیں گے تو پھر پاکستان کے عوام کہاں جائیں گے, کس کے آگے دہائیاں دیں گے؟ کیا ان کو واقعی سستا فوری انصاف, سستا انصاف مل رہا ہے؟ یہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. عمران خان کی مثال ہمارے سامنے ہے. پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر جیل میں جس طرح سے ہیں اور ان کے جو مقدمات جہاں لگے گئے ہیں اور جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے وہ بھی کسی اور طرف سے اشارے کی منتظر ہیں. کل جو جسٹس ڈوگر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا ملتان میں, تو یہ وہی جج ہیں جو کہ تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے سخت فیصلے کرتے ہیں, اور ان کو لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر سے اٹھا کے اسلام آباد میں لایا گیا اور یہاں پہ ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. اور ان کی سینیورٹی پہ, ان کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی بہت سارے سوالات تھے. پی ٹی آئی ان سے بہت تنگ تھی, اور کل پی ٹی آئی کی بڑی مرکزی قیادت ان کے بیٹے کے ولیمے میں موجود تھی. تو ایک طرف جو جج صاحب ہیں ان کا جو کانڈکٹ ہے اور ان کے سامنے جو کیسز لگے ہیں, پی ٹی آئی کو اس طرح سے فوری انصاف نہیں ملتا, اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کے جو بچہ یا بچی کے ولیمہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں. تو کیا مطلب اس پہ بھی سوال تو ظاہر بات ہے اٹھایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو شاید اپنے قائد کا اس طرح سے درد نہیں ہے, اور کیا ان کو وہ واقعی فوری اور سستا انصاف دلا سکے ہیں ان عدالتوں سے. یہ سوال ہم آپ کے سامنے چھوڑتے جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی قیادت مجھے امید ہے ضرور اس حوالے سے بتائے گی. وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی ولیمہ تھا تو ہم چلے گئے, لیکن آپ کو جو بڑے آپ لوگ کویسچنز اٹھاتے ہیں, ڈوگر عدالت کرتے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کو وہاں یہ جانا, یہ چیزیں دینا زیب کرتی تھیں؟ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. کچھ 2-3 چیزیں تھیں, اور 1-2 دن کا بریک بھی آ گیا گلگت بلتستان میں, اور ہم یہاں پہ موجود رہے, اور جیسے کہ میں نے اپنا سفر آپ کے ساتھ شیئر کیا, کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہاں کے عوام کیا سوچتے ہیں, اور باقی بڑے اچھے لوگ ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو وسائل ہیں ان پہ ہمارا ہی حق ہونا چاہیے, اور جس طرح ہم زندگی بسر کریں ہمیں ویسے ہی رہنے دیں. پاکستان کے لوگ آپ آ کے ہماری جو ہے نا معاملات کو زیادہ چھیڑخانی نہ کریں. یہ یہاں کے لوگوں کا میسج تھا, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آسما چودھری کو اجازت دیجیے گا, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, آپ کے کمنٹس کا انتظار بھی رہے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.